इमरान खान साहब रहा और इमरान खान की अभी मैं टैरो कार्ड से ही एनर्जी निकालता हूँ। देखिए मैं 3 कार्ड निकालूंगा। दी मैजिशियन कार्ड ये है कि खान का अगर जेल में है कहीं भी है उसके कद काट और इज्जत में है। सेकंड कार्ड में ये है कि थर्ड कार्ड की तरफ भी जाऊंगा तो यहाँ भी उसके मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा बने। मैं फिर कार्ड्स की तरफ जाऊंगा, मैं अपनी बात ही नहीं करता। ये हो सकता है कि खान सेकंड कार्ड की एनर्जी में उसकी काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। शर्त ये है कि खान किसी तरीके ये शादी आपको अलहदा होती तो नहीं दिखाई दे रही मुस्तकबिल? खान की और बुशरा बीबी की कंपैटिबिलिटी क्या नजर आती है? डेथ मतलब खत्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज आगे क्या करते दिखाई दे रही है? पाक फौज के बहुत जबरदस्त कार्ड है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाक फौज पाकिस्तान को कभी नीचे नहीं लगने देगी। वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहब कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनती नजर आ रही है आपको? अलबत्ता ये अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। बिलावल भुट्टो की करंट एनर्जी देख लेते हैं। जज्बाती है, चीजें काम कर रहे हैं, हर जगह पे खेल रहे हैं। हुकूमत 5 साल पूरे करते दिखाई दे रही है आपको? मैं अब ये कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ उस कमिटमेंट पे पूरा उतर जाएगा, हर उस हद तक जाएगा अपनी हुकूमत को बचाने वो तो सबको पता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान इरशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है जो लोगों की मदद कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, दुनिया में कामयाब होना है और बल्कि आखिरत में कामयाब होना है तो उन लोगों की मदद करें जो मदद के तलबगार हैं। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी फीलिंग यही होती है कि आप जो मदद कर रहे हैं वो खालिसतन परवरदिगार के लिए, ज़ात इलाही के लिए कर रहे हैं। यही एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और आगे बढ़ने के लिए भी यही ज़रूरी है। और आज हमारी खुशकिस्मती है दाऊद आज हमारे साथ मौजूद होंगे। आप माहिर इल्म नजूम हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड, रूहानी इल्म, जादू का तोड़ और हर परेशानी का इलाज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप इन पैरामीटर्स को, इन टेक्निक्स को, इन वज़ाइफ को और अल्लाह ताला के इन सिफ़ाती नामों को पढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज पॉडकास्ट में शिरकत के लिए आए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहले ये बताइएगा दाऊद कि ये कितना अच्छा लगता है कि जब लोग आपके पास किसी परेशानी में आते हैं और वो ये सोच कर आते हैं कि आप उनकी परेशानी को दूर करेंगे। यकीनन अल्लाह ताला दूर करते हैं, लेकिन आप उनको एक ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा लफ्ज़ बताते हैं जिससे उनकी परेशानी कम होती है। तो ये एहसास जो अंदर आता है कि आपने उम्मत मुस्लिमा की मदद की है, उस बंदे की मदद की है जो परेशानी के आलम में, जिसको अल्लाह ने आपके पास भेजा है, वो फीलिंग सबसे पहले बताइएगा। बहुत अहम सवाल, और इस सवाल को आपके करने से मैं शायद अपने तारीख़ के दोराहों में चला गया। मैं अपने बुज़ुर्गों को मानने वाले, बड़ों को मानने वाले और बुज़ुर्गों से सीखा, बुज़ुर्गों का फैज़। जब मैं अपने बाबा जी के पास बैठा तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी की मादी हेल्प कर लो, यानी कि किसी को 10 लाख दे दो, किसी को 50 लाख दे दो, किसी को 1 करोड़ दे दो, किसी को 10 करोड़ तक भी दे दो, वो इतनी काउंट नहीं होती। मैंने पूछा आखिर फिर क्या काउंट होता है? उन्होंने कहा अगर आप किसी की रूहानी मदद करोगे ना तो उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं कि अल्लाह क्या आपके साथ मामलात करते हैं, क्या अल्लाह मामलात कर सकते हैं। अल्लाह देखते हैं कि 2 बीमारियां होती हैं, एक जिस्मानी एक रूहानी। जिस्मानी तो बंदा अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर रूहानी बीमार है, अगर आपके जिस्म के ऊपर वज़न है, अगर आपके काम नहीं हो रहे और अगर अल्लाह राज़ी नहीं है, उसको वो डायरेक्शन देना, वो रास्ता देना जिससे वो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बना ले और उसके कामों में अल्लाह की मदद और नुसरत आ जाए। तो जब मैंने ये बात सुनी तो क्योंकि पहले मैं अपने शौक़ से करता था, ये रूहानियत, ये इल्म नजूम, इल्म जफ़र, पामिस्ट्री या लोगों का रूहानी इलाज मैं अपने शौक़ से करता था। फिर मैंने इसको खिदमत के तौर पे लिया
کہ وہ جو اللہ والے جو بزرگ ہیں ان کی جن کے جو کہ سادات میں سے ہوں، جو کہ اولیاء اللہ ہوں، ان کی زبان سے یہ الفاظ کا ادا ہونا کہ کسی کی ظاہری مدد کرنا بڑے لیول کی مدد نہیں بلکہ کسی کی روحانی مدد کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آسمان کے اوپر جو ہے ایک ہلجل ہو جاتی. بہت زبردست بات کی ہے. اچھا یہ آپ کا جو علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، یہ ستارے اور سیارے میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ قرآن کی ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، اور یہ آپ بتائیے گا ستارے اور ستارے میں کیا فرق ہے، اس کنفیوژن کو بھی آپ دور کیجیے. اچھا ستارے تو وہ ہے نا جو والسماء ذات البروج قرآن کی آیت، والیوم الموعود وشاہد مشہود. بالکل 12 زوڈک سائن، ہر بندہ انہی زوڈک سائن میں اپنی جو ہے وہ انرجی کو لے کر آتا ہے، اور بے شمار سیارے آسمان پہ موجود ہیں جو کہ اپنے مدار کے گرد گھومتے ہیں. ستاروں کے اوپر ریسرچ ہے، علم ہے، تحقیق ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ علم منسوب. جی. تو علم کی ایک حقیقت ہے، علم کو آپ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈائریکشن اگر آپ صحیح دو گے کہ یہ ایک رستہ ہے، یہ رستہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک دریا چل رہا ہو اور بند ٹوٹا ہو تو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے احتیاط سے چلنا ہے. یہ آپ کو نکالے گا نہیں، یہ آپ کو بچائے گا نہیں، بچنا آپ نے خود ہے. یہ پریکاشن میجرز دے دے گا آپ کو کہ دس کین بی ہارمفل فار یو، یہ آپ کے لیے اس میں کوئی مشکلات آ سکتے ہیں. اسی لیے جب میں نے علم نجوم سیکھا آج سے 22 سے 23 سال پہلے، ہاتھوں کی لائنیں جس کے اوپر مجھے عبور تھا، تو جب میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، جب لوگ آتے تھے، جب میں ان کا دیکھتا تھا، مسئلہ دیکھتا تھا، پریشانی دیکھتا تھا، کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، شر شیاطین ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتوں کی بندش ہے، یہ تو اب سبھی کے مسائل ہیں. آپ ہاتھوں کی تو لکیروں کی بات جب کر میں رہے ہیں. وہاں پہ تشخیص کرتا تھا، استخارہ کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس شعبے کافی زیادہ تھے اس کو دیکھنے کے، اس کی تشخیص کے. تو جب آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، تو پھر میرے ہاتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ظاہری بات ہے سولوشن تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں. ان چیزوں سے جو ہے میں دستبردار ہو گیا کہ مجھے وہ پاور دیکھنی ہے، وہ طاقت حاصل کرنی ہے جس سے اللہ کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہاتھوں کی لکیروں کی بات کی جاتی ہے، وہ ایک گانا بھی ہے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے، یہ واقعی کچھ لکھا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جیسے میرے ہاتھوں کی لکیریں ہیں، سنا یہ ہے کہ جب میں ان کو ہاتھوں کا استعمال کروں گا تو یہ لکیریں بدلتی رہتی ہیں. کیا اس سے پھر قسمت کا حال بھی بدلتا ہے؟ اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے تو پورے جسم پہ، ایون یہ فور ہیڈ پہ، ماتھے پہ بھی جھرمٹیں آ جاتی ہیں، تو وہ بھی لکیریں ہیں. یہ ساری چیزیں قسمت کو چینج کر رہی ہوتی ہیں ڈے بائی ڈے، کہ وہ جو پرائمریلی آپ کے ہاتھ میں لکیریں ہیں اسی کے اوپر ساری زندگی منحصر ہوتی ہے؟ بیسک لائنیں موجود رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو جو ہے وہ کمزور نہیں پیدا کیا، بڑی پاورز کے ساتھ پیدا کیا. بیسک لائنیں رہتی ہیں. جب آپ اپنے اعمال کرتے ہیں اور کس طرح کے اعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کے اندر اور آپ کے ارد گرد ایک اورا کریٹ ہوتا ہے. اندر کی دنیا اگر روشن ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے بناتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، نیت ٹھیک کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، کسی کا برا نہیں کرتے، تو آپ کا جو اورا ہے وہ آپ کی نہ صرف فیس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے بلکہ آپ کے ہاتھوں کی لائنوں کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے. اچھا وہ جو آپ کا اورا ہے ایکچولی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو آپ کی قسمت کے اندر کردار ادا کرتا ہے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دعا تقدیر بدلتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں کی دعا بندے کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دیتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو صدقہ دیتے ہیں اور بہت سی بلاؤں سے بچ جاتے ہیں. یہ جو اورا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق سے بنتا ہے، بزرگوں کی دعا سے بنتا ہے، آپ کے عبادت و ریاضت سے بنتا ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے بنتا ہے. جب آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اللہ میرا ساتھ دے، اللہ کا قرب میرے ساتھ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہو، پھر اللہ کا غیبی نظام، اللہ کے لشکر آپ کے کاموں میں لگتے ہیں. جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کام صرف اللہ کرتے ہیں
اور اللہ سے کام بدریہ اعمال کروانے ہیں. بدریہ اعمال, جنگ بدر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, وسلم, اور 313 اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کا فیصلہ کر دیا. جی ہاں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے آگے سر بسجدہ رہے, گڑ گڑاتے رہے کہ یا اللہ پاک اگر آج مٹھی بھر مسلمان کامیاب نہ ہوئے تو تیرا دین کون روشن کرے گا, اسلام کہاں تک جائے گا. تو اللہ سے مانگنے کا ایک فن ہے, یاد رکھیے گا, اللہ سے لینے کا ایک فن ہے, ایک طریقہ ہے. کہتے ہیں نا کہ بچہ اگر روئے نا تو والدہ ماں جو ہے دودھ نہیں دیتی. تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے مانگنا, بدریہ اعمال, بدریہ ذکر, اذکار, پڑھائیاں, چاہے آپ قرآن سے لے لیں, چاہے آپ احادیث سے لے لیں, چاہے آپ بزرگوں کے فیض سے لے لیں, چاہے آپ اسم الحسنہ سے لے لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب قرآن کی آپ نے بات کی ہے تو قرآن میں وظائف کا ذکر نہیں ہے. جب مشکل آتی ہے تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد لی جائے. قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے, ہم نے اس کو آسان کر دیا. کون ہے جو سوچے اور سمجھے. اب آپ کا ایک شعبہ ہے, میں ظاہر ہے میں تو ایک طالب علم ہوں, میں تو آپ سے سوال کروں گا ایز این اینکر. آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہوگی جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے تو ان چیزوں سے منع فرما دیا, پامسٹری سے, نجوم سے. وہ مولا علی کا واقعہ جنگ نہروان پہ جب ایک نجومی سے ان کا مکالمہ ہوا, مختصر میں کر دیتا ہوں. وہ گھوڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ علی آج آپ جنگ پہ نہ جائیں, آپ کے ستارے گردش میں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ یہ گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کیا ہے. 2-4 سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے کہا سامنے کی چیز بتا نہیں سکتے, آسمان کی بات کرتے ہو. تو پھر مولا نے فرمایا کہ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج کی جنگ میں ہمارے 10 شہید نہیں ہوں گے, ان کے 10 بچیں گے نہیں, اور ان کے نام بھی بتا دیے. تو جب آپ میڈیا میں جاتے ہیں, آپ کی گیدرنگ ہے, تو علماء کی جانب سے آپ پر تنقید بھی ہوتی ہوگی, اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جس طرح آپ نے بات کی کہ صبر اور نماز سے مدد لو. جی, نماز تو ادا کرنا ہے, بالکل ٹھیک. اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 نفل پڑھے جائیں اور ساری رات گزر جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو کہ ادا ہی نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 نفل ہوتے ہیں نا, یہ مانگنا ہے, یہ نماز نہیں ہے, یہ مانگنا ہے. ٹھیک ہے. تو صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل یا پریشانی آئے تو اس کے جو پہلے 2 یا 3 منٹ ہوتے ہیں نا وہ اہم ہوتے ہیں, وہ اسے اس جگہ پہ صبر ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے اوپر مصیبت آئے اور آپ نے 2-3 منٹ صبر کی, سوچا کہ یہ کس وجہ سے, ٹھیک ہے, کس کے چاہنے سے ہے, تو کاؤنٹ ہوتا کہ آپ صابر ہو. اور صبور پہاڑ, ہیبت پہاڑ سے نکلا ہے. بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو آپ ڈٹے رہتے ہیں. ایمان چلتا ہے, لا الہ الا اللہ چلتا ہے, اور نماز ہے مانگنا. اور قرآن, جس طرح آپ نے کہا کہ جی قرآن میں ہر مشکل کا حل ہے. کیا سورہ فاتحہ شفا نہیں؟ بالکل. کیا سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے جادو سے بچاؤ نہیں ہے؟ بالکل. کیا آیت الکرسی حفاظت نہیں؟ بالکل. کیا سورہ یاسین کو قرآن کا دل نہیں کہا گیا؟ کیا سورہ اخلاص رزق کے لیے نہیں؟ بالکل. جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. علم الاعداد کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں. علم الاعداد کیا ہے عام آدمی کے سمجھنے کے لیے؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اعداد اور کیلکولیشن کے اوپر کریٹ کی ہے. 1 سے لے کر 9 تک نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر نمبر کی ویلیو ہے اور یہ 9 تک ختم ہوتے ہیں. 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 6, 7, 8, 9. 9 ایک ایسا عدد ہے جس کو جس سے بھی ملٹیپلائی کریں وہ ہمیشہ اپنی حیثیت کو قائم رکھتا ہے. جیسے 9 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 18, 1 + 8 9. 3 سے کریں 9/3 27, 2 + 7 9. یہ ایک کیلکولیشن. 9/4 36, 3 + 6 9. اور جس بھی عدد کو اس میں جمع کریں وہ قائم رہتا ہے. 9 + 2 11, 1 1 + 2 9 + 3 12, 1 + 2 3. اچھا, یہ اعداد کی کیلکولیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 دنوں میں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا, کیلکولیشن کا بتا دیا. اور نماز
5 نمازیں اپنے اپنے اوقات, سورج اور چاند اپنے اپنے اوقات, اوقات کی اہمیت. اور جب بندہ عادات بیسیکلی اوقات کی اہمیت ہے, ہر چیز کو اللہ نے عدد میں عدد کی ویلیو ہے, کیلکولیشن ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہے, ہر عدد کی اپنی اپنی ویلیو ہے. جیسا کہ آپ کا میں نے علم الاعداد سے جو ہے وہ نیمرولوجی سے ابجد سے عدد نکالا, جسے کہ محمد کامران, جو کہ 6 ہے, محبت, پیار اور عشق اور پیسہ, لیکن اب 6 سے آپ کا ریلیشن ہے, تو آپ کو جب بھی پرابلم آئے گی 6 سے آئے گی. تو اس میں سے جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں کچھ بھی نہیں مجھے ملا. اچھا نہیں نہ ملا, تو یہی بات ہے نا, 6 ہے نا, تو پرابلم کیا آئی, 6 سے متعلقہ آئی. میں نے 6 سے نکالا, وینس ہے, محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف میں نے آپ کا ڈیٹ آف برتھ لی, ڈیٹ آف برتھ سے متعلقہ میں نے آپ کی انرجی نکالی, تو 4 کا عدد ہے. 4 کیا ہے, 4 کیا ہے. آپ کو پیسہ بہت ضروری ہے, لیکن پیسے سے زیادہ آپ کو عزت بہت ضروری ہے, غیرت بہت ضروری ہے. اب جب بھی کسی جگہ پہ جاؤ گے آپ کو عزت نہیں ملے گی, آپ چھوڑ دو گے, اور ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم رہے گا. اچھا اب 4 کی عدد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جیو اور جینے دو پہ چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم بھی زندہ ہیں, آپ بھی زندہ رہو. اب طبیعت میں جھگڑالو پن نہیں ہوتا, لیکن ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, انصاف کی بات کہتے ہیں ان سے بحث نہ کرو. بالکل ٹھیک بات. اب میں یہاں پہ پہلے آپ کے ڈیٹ آف برتھ ہے 16 یعنی کہ 16 کو میں 1 + 6 کروں تو 7 ہے. 7 ہے انٹیوشن کا, آپ کو انرجی, کریٹیوٹی ہے, آپ کو قدرت سے باتیں آتی ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی چیز کی تیاری نہیں کی, نہ آپ کرو گے. جب آپ کرو گے آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو تو پاور کہیں اور سے آ رہی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ تیاری کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں وہ کہتے فرق ہیں نہیں پڑتا. if you are well equipped. کئی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, ہر بندے کی کیٹاگری علیحدہ ہے. میں آپ کے عادات کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں جنرل بات کر ہی نہیں رہا. آپ کو مجھے آپ میرے سامنے کامران بیٹھا ہوا ہے نا, میں کامران کا ایک, میں اس کو XYZ کہیں سے بھی بات کروں, میں مفروضوں پہ بات کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. میں اس بندے کے لیے اسپیسیفک بات کر سکتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھا, جس کو سمجھنے کے لیے مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور ہماری پہلی میٹنگ آج, تو میں اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ, میں نے آپ سے کوئی آپ کی ڈیٹ آف برتھ لیا, نام لیا, اور میں نے آپ کا علم الاعداد سے جو عدد نکالا 6, آپ کو محبت کی ہمیشہ ہی کمی رہے گی, اور محبت آپ کی کمزوری ہے. صحیح. میں نے آپ کا ڈیٹ آف برتھ 16 لیا, میں نے 7 کا عدد نکالا. ایسے بندے جو ہے ان کے پاس بہت ویژن ہوتا ہے, بڑے زبردست ہے, کریٹو مائنڈیڈ ہے, لیکن ڈائریکشن نہیں. ڈائریکشن اگر آپ کو مل جائے, آپ کا کوئی لیڈر مل جائے جو آپ کو صحیح جگہ پہ فٹ کر دے, تو آپ وہ کمالات آپ سے ہی لوگوں نے سیکھ کے کہیں کہاں پہنچ گئے ہیں, وہ آپ بتائیں گے. مجھے تو نہیں پتا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کی انٹیوشن, آپ سے ہی مشورہ لے کے آپ سے آگے جا چکے ہیں. اس کے بعد میں چلتا ہوں 9 پہ. 9 ہے محنت کا, جد و جہد کا, کامیابی کا. آپ نے ہمیشہ زندگی میں کوشش اور محنت کو ترجیح دی ہے, اور محنت کے آگے آپ کبھی بھی نہیں گھبراتے. بٹ اس کے بعد پھر 6 ہے. آپ کی محنت اور اس چیز کا فائدہ کیا اگر آپ کو محبت ہی نہ ملے؟ تو آپ محنت کرتے ہو, اسٹرگل کرتے ہو, لیکن جس جگہ بھی ہوگے آپ کو وہ محبت آپ کو فائدہ نہیں دیتی, اس لیے آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہو. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو نیمرولوجی سے بتائیں, اور میں نے آپ کے نام سے آپ کا عدد 6 سے نکالا. اب 6 اب عداد بولتے ہیں ہم کیا ہیں, وقت بولتا ہے ہم کیا ہیں, فجر کی اہمیت ہے, تہجد کی اہمیت ہے, اوقات کی اہمیت ہے. تو عداد کی ویلیو میں آپ کو ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ کے عداد کیا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہو. آپ نے ابھی آپ نے ٹیرو کارڈ پہ بھی آنا ہے. جی میں آنے لگا ہوں اسی پہ. تو اس سے پہلے ایک سوال ہے میرا کہ دیکھیں آپ نے سارے کیلکولیشن کر کے بتا دیا, بالکل آپ کا شعبہ ہے اور آپ بڑے اس میں ایکسپرٹ ہیں. آپ نے بتایا کہ بخار ہے, لیکن بخار کیوں ہے؟ اس کے کوئی میڈیسن بھی ہوگی جس سے یہ ساری چیزیں پھر کور ہو جائیں. اگر محبت میں کمی ہے, پیسہ نہیں آ رہا, شادی نہیں ہو رہی, جسے آپ ریمیڈیز کا نام دیں گے, جی جس کے ریمیڈیز کا نام, میں ان تمام چیزوں کے اوپر جب بہت عبور کرنے کی کوشش کر لی نا, حاصل کر لی, میں نے چھوڑ دی ہے. کیوں چھوڑ دی؟ ایک سوال ہے, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. جب میرے پاس سولوشن ہی نہیں ہے تو میں کیوں لوگوں کو وہ ڈائریکشن کی طرف لے کے جاؤں؟ نہیں, آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, میں نے چھوڑ دیا نا. تو پھر میں نے کتنا عرصہ اس کو سولوشن کو ڈھونڈنے میں لگایا, 10 سال لگائے. اچھا. میں اس علم روحانیت, علم نجوم اور جفر میں 12 سال کی عمر میں تھا. جی. اور میں نے, کیونکہ میں تو شوق سے آیا, تو میرا تو یہ شوق تھا, تو میں نے جب سیکھا, اور جب 22-23 سال کی عمر میں جب گیا, تو میرے پاس جب کوئی بندہ مسئلہ لے کے آتا تو میرے پاس حل نہیں تھا. تو میں نے کہا میں اس ڈائریکشن کو, علم نجوم کو, علم جفر کو, عداد کو کیا کروں گا جب میرے پاس پاور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پاور حاصل کرنے کے لیے پھر میں نے وظائف کیے, عملیات کیے, چلا کشی کی,
ہر طرح کا عمل کیا, اور جب عمل کیا تو اس کے بعد استاد نہیں تھا ان کا عملیات کا, تو رجت ہو گئی. رجت کسے کہتے ہیں؟ آپ وہ پاور حاصل کر لو, وہ پاور حاصل کرنے کے بعد جس کی استاد ہی نہ ہو, وہی پاور آپ کی گردن کاٹ سکتی ہے, آپ کے کام خراب کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر میں نے رجت میں بھی 5 سے 6 سال گزارے. جی داؤد صاحب, آپ بتا رہے تھے علم العداد کے بارے میں, ٹیرو کارڈ کا بتائیے. ٹیرو کارڈ کیا ہے؟ یہ کارڈز آپ کے سامنے پڑے ہیں اور اس پہ مختلف قسم کے کلرنگ ہے اور تصاویر بنی ہوئی ہیں. یہ کیسے انسانی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ٹیرو کارڈ کی بات کرنے سے پہلے میں وہ بات اپنی رجت والی مکمل ضرور کروں گا کہ اپنی مرضی سے پڑھائیاں وظائف کیے تو یقین جانو کامران, سارے کام رک گئے. اچھا یار ذکر تو اللہ کا کر رہے ہو, اللہ کو یاد کر رہے ہو. وہ جو آپ کی بات مجھے اب بھی ہے یاد کہ قرآن وظائف کے لیے تھوڑی تھا جی, تو آپ نے کیوں کہا کہ جی میں 1100 مرتبہ ہی آیت کریمہ پڑھوں گا, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 مرتبہ ہی پڑھوں گا, یا درود پاک جو ہے میں 1000 مرتبہ ہی پڑھوں گا. تو پھر تعداد لوگ مخصوص کرتے ہیں, پڑھائیوں کے لیے وقت کا تعین کرتے ہیں. جی یہ علماء بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے جسم کے اوپر, اپنے کی روح کے اوپر اثر آتا ہے. آپ اپنے اس غیر مرئی طاقتوں کو اپنے ہی وظائف سے بلا کے اپنے کام روک لیتے ہیں. تو میں نے بھی ایسے کیا, کیونکہ اب میں تو انہی تجربات سے گزرا, میں تو اسی ہی وہ بھٹی سے گزرا, تو مجھے تو پتہ تھا. پھر مجھے میری زندگی میں کوئی اللہ والے آئے, بزرگ آئے, تو انہوں نے مجھے صحیح ڈائریکشن بتا کے ان غیر مرئی طاقتوں, جنات, جادو اور جو پاورز تھیں ان کو ٹھیک کیا. اور پھر مجھے جب صحیح پاورز دی, تو پھر میں نے جب علم نجوم کیا, علم جفر کیا, پامسٹری کی, ٹیرو کارڈ کیے, تو اس کے پھر کیونکہ اب سولوشن تھا نا, اب حل تھا نا. ایک بندے کی شادی نہیں ہو رہی, اس کی شادی کا حل موجود ہے. ایک بندے کے اوپر جادو اثر کر رہا ہے, اس کا حل موجود ہے. اور اس کے اوپر جب میں نے 10-15 سال گزار دیے, پریکٹس کی, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کا صحیح علاج کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس جن ہے؟ ہر وہ کلام جو کہ چلا کشی کے ساتھ پڑھا جائے, کیا جائے, اس کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے. کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس جن ہے, تو آپ یہ کہو گے کہ گلاس اٹھاؤ. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, بزرگوں کی شان ہوتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ دیں تو وہ عجز و انکساری اختیار کرتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو آپ کے پاس اپنا کیا ہے؟ میں سب سے پہلے ایک بات کروں گا, نہ تو آپ کا جسم ہے, نہ روح ہے, نہ روحانیت ہے. یہ بھی تو بزرگوں اور اولیاء اللہ کا فیض ہے. نہیں, جس کے پاس کچھ ہو, میرا تو تجربہ یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. اور یہ کہ جن, تو میں یہ بات کروں گا کہ میں نے مختلف کلام پڑھے ہوئے ہیں, جس طرح چہل کاف کا عمل ہوں میں, حزب البحر کا عمل ہوں میں, اور ناد علی کا عمل ہوں میں, مندرا ڈھنکا, اور تمام یہ بڑے کلام جو ہیں یہ بیش بہا مخلوقات اور جنات کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر میں کسی کا علاج کروں گا تو اللہ کی مرضی کے بعد اگر میرے پاس پاور ہی نہیں ہے, جنات ہی نہیں ہے, تو میں علاج کیسے کروں گا؟ نہیں, وہ جنات میں بھی کیٹیگری ہے کہ ایک جن, اب جنات میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جن ہے, یہ کافر جن ہے. یہ کیٹیگریز کہاں پہ جا کے ہوتی ہے, اور عام آدمی بھی جن کو اپنے اندر لا سکتا ہے اور اس سے کام کروا سکتا ہے. دیکھیں, جنات کو سمجھنے کے لیے عام انسان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ایک عام انسان ہوتا ہے, اور ایک سادہ انسان ہوتا ہے, اور ایک عالم انسان بھی ہوتا ہے, حافظ بھی ہوتا ہے. جنات کی بھی اسی طرح کی کیٹیگریز ہے. اگر آپ عبادت و ریاضت کے ساتھ اعمال کر کے, نیکیاں کر کے اور صدقات دے کے اس شعبے میں جاؤ گے جو کہ روحانیت سے متعلقہ ہے, تو آپ کے ساتھ جو جنات آئیں گے وہ نیک ہوں گے. ظاہری بات ہے, جو خوشبو لگائیں گے خوشبو والے کے پاس تو خوشبو والے ہی آئیں گے. ہاں بالکل ٹھیک بات. تو آپ جب آیت کریمہ پڑھو گے, سورہ یاسین پڑھو گے, سورہ جن پڑھو گے, سورہ فلق پڑھو گے, سورہ ناس پڑھو گے, تو نیکی کے ہی جو ہے وہ جنات. اور جنات کے بعد موکل آتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ بزرگ جنات کو موکل کہا جاتا ہے, اور جو جن کی عمریں 400 سال 500 سال تک ہوتی ہیں. جنات سے کوئی دنیاوی کام لیا جا سکتا ہے؟ داؤد ہر طرح کا کام کرتے ہیں. تو وہ تو جس کی جو دانش ہے اس کے مطابق تو کوئی غلط کام بھی کرنے کو کہہ دے گا. اللہ تعالیٰ دیتے ہی ان کو ہیں
یہ پاورز ملتی ہی ان کو ہے جو کہ اس کے متحمل ہوتے ہیں. نہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا؟ یہ فیصلہ یہ فیصلہ تو تب ہوتا نا جب آپ کسی استاد کے زیر سے. استاد میں یہاں پہ ایک بندہ تھا, اس کو بڑا اسم اعظم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. ہاں اسم اعظم پہ بھی میں نے پوچھنا ہے کہ ہمارے اسم اعظم کی بھی بحث چلتی تو اسم اعظم کا بڑا شوق تھا. اس نے کہا کہ وہ بابا ہے, اس کے پاس اسم اعظم ہے, چلے جاؤ, اگر سکھا دے گا تو بارے نیارے ہو جائیں گے. بندہ گیا اس کے پاس. رستے میں اس کے پاس ایک منظر چلا, ایک بوڑھا بندہ جا رہا تھا, تو اس نے کوئی وزن اٹھایا ہوا تھا, تو ساتھ والا ایک بندہ گزرا اور اس نے اس کو دھکا دے دیا. تو اس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے کہا کاش آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں آج اس کو بتاتا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی. چلے وہ گزرتا ہوا آگے پہنچا. جب اس عامل کے پاس پہنچا, اللہ والے کے پاس جس کے پاس اسم اعظم تھا, تو اس کو کہا کہ مجھے اسم اعظم چاہیے. تو اس نے کہا اچھا اسم اعظم چاہیے. تو اس نے کہا کہ کوئی رستے میں واقعہ پیش آیا. اس نے کہا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھا بندہ تھا جس نے وزن اٹھایا ہوا تھا اور ایک دوسرے بندے نے اس کو دھکا دے دیا ہے. تو کہتے اگر آپ کے سامنے ہوتا تو کیا کرتے؟ کہتے تو میں پھر اسم اعظم سے اس کو الٹا دیتا, اس کا بیڑا گر کر دیتا. تو اس بزرگ نے کہا تو اگر وہ میں خود ہوتا تو ہر بندے کو یہ چیزیں نہیں ملتی. اسم اعظم صبر ہوتا ہے. اسم اعظم آپ بتائیں کیا اسم اعظم ہے؟ میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا اور پڑھا ہے, علماء یہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ, اس میں کچھ ریپیٹیشن ہے, اس میں سے اسم اعظم ہو سکتا ہے. میں چونکہ خود بھی حافظ قرآن ہوں تو اس لیے میں نے بھی تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا اور پھر آپ کا پوڈ کاسٹ بھی کرنا تھا. تو آپ بتائیں اسم اعظم کیا؟ دیکھیں اسم اعظم سب سے بڑا تو اسم ذات اللہ, یہی لفظ, ٹھیک ہے. اللہ. اب یہاں پہ اس کے اعداد کی اگر میں ویلیو لوں تو 66 بنتی ہے نیمرولوجی سے. 66 کیا ہے؟ 6 + 6 12, 12, 1 + 2 3, 12 گھنٹے ہوں یا 24, ان کو ڈبل کریں 24 بن جائیں. اچھا اب میں کیونکہ اب یہاں پہ اس میں ذات کا بھی, کیونکہ یہاں پہ میں اگر علم الاعداد سے دیکھوں گا تو میں آپ کے علم الاعداد سے آپ کے اعداد نکالوں گا. آپ کے اعداد کی اگر تعداد جو ہے 68 ہو گئی یا 313 ہو گئی تو میں اللہ کے ناموں سے اعداد نکالوں گا جس کی تعداد وہی ہو. اچھا میں کیسے نکالوں گا؟ اس وہ پھر اللہ کے صفاتی نام سے, اللہ کے صفاتی نام سے, ذاتی نام تو اللہ کا ایک ہے. ہاں جی ایک ہے. اللہ کے صفاتی ناموں سے وہی اعداد جو کہ آپ کے ہیں وہی اعداد میں اسم الحسنہ سے دیکھوں گا کیا اعداد بنتے ہیں, ان کا ڈبل کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تعداد اتنی مرتبہ پڑھو, وہ آپ کے لیے آپ کا اسم اعظم کہلائے گا. اچھا میں سمجھ. اور اسم اعظم کا علم جی قرآن سے ثابت. اسم اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو آصف برقیہ جو اٹھا کے لائے تھے وہ یا ذل جلالی والاکرام کے عامل تھے. یا ذل جلالی والاکرام, ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم اسم اعظم بڑے زبردست, بڑی زبردست اس کے ساتھ رحمت اور برکت. یا ارحم الراحمین اسم اعظم, یا ارحم الراحمین. یقین جانے ہر وہ اسم جو دل سے ادا ہو, ہر وہ اسم جو ادا ہونے سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے, جو آپ کے ساتھ اللہ کا تعلق بنا دے, اس کو میں اسم اعظم ہی نہ کہوں. اچھا پھر اس کا آپ کے مطابق ہر شخص کا اسم اعظم اس کے لیے الگ ہوگا؟ ہر بندے کا اس کا اسم اعظم الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب چلتے ہیں آپ کے شعبے کے حوالے سے. پیش گوئیاں, ٹیرو کارڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹیرو کارڈ کر لیں, چلے آپ تھوڑا سا اس کو بتا دیں. ٹیرو کارڈ کا علم ایک انفارمیشن ہے. اگر آپ سٹارز, کسی کو نہیں پتا کہ میرا سیارہ کون سا ہے, ستارہ کون سا ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں, مجھے آگے کرنا کیا ہے, یہ انرجی ہے, یہ کارڈز ہیں, یہ آپ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. محمد کامران یا کامران ارشد اس وقت اس کے کیا حالات چل رہے ہیں, میں کارڈ سے پوچھ لیتا ہوں کیا کارڈز کہتے ہیں. اب میں باہر ملک پاکستان انڈیا کے حالات کہاں جانے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں انرجی. میں تین کارڈز نکال لیتا ہوں کہ کرنٹ محمد کامران کے کیا حالات ہیں, تین کارڈز کی انرجی سے میں مسکرا رہا ہوں, میرے حالات سامنے آ جائیں گے. نا دیکھو جی, میں جو انرجی ہے وہی بات کروں گا. دیکھیں
पहला कार्ड है जस्टिस और इंसाफ का. आप बैलेंस करते हो जिंदगी को, करंट हालात में बैलेंस करके चल रहे हो किसी भी तरीके से अपने मामलात को. जस्टिस होता है इंसाफ, बैलेंस. और वो बात मैं पहले कर चुका था न्यूमरोलॉजी से आपसे ऑलरेडी. ठीक है, ये 78 कार्ड से पहला आपका, आपने कभी किसी से ना ज्यादती करते हो ना होने देते हो जी. ठीक है. अब मैं यहाँ पे लंबी डिबेट कर दूंगा आप पे जस्टिस के ऊपर. आपकी पूरी जिंदगी जस्टिस ही है. ठीक है. अब मैं इसको डिबेट पे तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं सेकंड कार्ड की तरफ जाऊंगा. लेकिन एक जुमला मैं इस पे कहूंगा, आप जरूर चाहिएगा कि इसी वजह से तो लोग फिर मुझे पसंद भी नहीं करेंगे ना, कि अगर मैं तो वो करते कहाँ हैं, वो करते कहाँ. मैं अब सेकंड कार्ड में जाऊंगा. अच्छा, सेकंड कार्ड में सोच विचार ऑप्शंस. अभी भी आपके पास एक ऑफर है, मौजूद है ऑफर और सोच है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. मैं अब ये ऑफर क्या है, आपके पैसों से मुतल्लिका, आपके जॉब से मुतल्लिका, आपके कैरियर से मुतल्लिका मौजूद है. और अब आप सोच रहे हैं कि उसके ऊपर अमल करूं या ना करूं. ये आपकी चीज़ें चल रही हैं इस सूरत हाल में. और अगर आप करते हैं या नहीं करते, उसको मैं इसकी सेकंड एनर्जी के पास जाऊंगा, थर्ड पे जाऊंगा. तो मैंने 3 कार्ड निकाले हैं आपके. बैलेंस है, सोच विचार चल रही है, ऑप्शन आई हुई हैं, और अब आपके लिए एक नया रास्ता मौजूद है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं. अब वो डिस्कशन होती है. तो ये है टैरो कार्ड की एनर्जी. अब मैं यहाँ पे इन्हीं कार्ड से आपकी रूहानी एनर्जी भी चेक कर लेता हूँ. तो कामरान के रूहानी मामलात कैसे न चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रूहानी कोई मामलात में रुकावट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो रूहानी मामलात को भी मैं इन्हीं कार्ड से देखूंगा क्या सूरत हाल चल रही है. तो मैं यहाँ पे कामरान आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके पास पेशेंस बहुत है, जज्बा बहुत है. आप अपने आप को कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी रूहानी दुनिया में चेंज लाना चाहते हो, लेकिन आपके सारे मामला जो भी करते हो चेंज हो जाते हैं. आपका सर पकड़ा रहता है, बात का सर दर्द रहती है, कंधों पे प्रेशर आ जाता है और डिप्रेशन हो जाता है. आपके लिए ये प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ें पकड़ी हैं, सर पकड़ा है और आप अच्छे वाले काम कर रहे हो तो सारे उल्टे हो जाते हैं. आपकी तरतीब ही नहीं आपके काबू रहती. लेकिन कमाल बात यह है कि आपका जो वहाँ से, अब जहाँ पे न्यूमरोलॉजी पे जाता हूँ, आपकी इंट्यूशन और माँ की दुआ जिसके साथ जुड़े हुए हो आप, वो आपको वहाँ से आपको हेल्प कर रही है. आपके काम कुदरतन ठीक हो जाते हैं. आप हैरान होते हो कि यार मेरे साथ ऐसा अल्लाह की मदद आ जाती, चाहे मैं फंसा हुआ हूँ, चाहे मैं परेशान हूँ, चाहे मेरे जो भी हालात हैं, यार अल्लाह ने मुझे निकाल दिया. और ये बात आपसे अक्सर आपके साथ चलती है. देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आप हैं. मैं आपके कटहरे में भी हूँ, आपकी अदालत में भी हूँ, मैं ऑडियंस के सामने भी हूँ, मेरी आपसे पहली मीटिंग भी है. मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ. मैं अगर XYZ के उसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा. मैं आपकी रूहानियत देख रहा हूँ, मैं आपके ज़ाहरी मामला देख रहा हूँ, मैं आपकी नेचर देख रहा हूँ. तो मुझे जो एनर्जी बताई जाती है मैं उसकी बात करता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये बताइएगा, अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं. इमरान खान साहब रहा, और आपका इल्म क्या कहता है इस बात? इमरान खान की अभी मैं टैरो कार्ड से ही एनर्जी निकालता हूँ. बताइए करंट खान की एनर्जी क्या नज़र आती है. तो करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, देखिए मैं 3 कार्ड निकालूंगा. दी मैजिशियन कार्ड ये है कि खान का अगर जेल में है, कहीं भी है, उसके कद काट और इज्जत में कमी नहीं है. ठीक है. वो अपनी एनर्जी के, अपनी ही सियारों से, अपने ही सितारों से अपनी जगह पे मौजूद खड़ा है. ठीक है. अब मैं सेकंड कार्ड की तरफ भी जाऊंगा. सेकंड कार्ड में ये है कि नेगेटिविटी है, खान फंसा हुआ है. ठीक है. और ये अभी फंसा हुआ ही नजर आता है. थर्ड कार्ड की तरफ भी जाऊंगा तो यहाँ भी उसके साथ चीटिंग है, धोखा है, प्रॉब्लम है. तो मैं करंट एनर्जी में ये मुझे नजर आता है, मेरी एनर्जी ये कहती, कार्ड ये कहते हैं कभी खान बाहर नहीं आ रहा. अच्छा, अभी खान नहीं के प्रॉब्लम है, खान के साथ ये डिस्टर्बेंस है, अभी प्रॉब्लम रहेगी. तो कभी मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा बनेंगे? मैं फिर कार्ड्स की तरफ जाऊंगा. मैं अपनी बात ही नहीं करता. मैं एनर्जी की बात ये है ना कि मफरूज़ों की तो लाइन ही नहीं है. मैं आपको हर कार्ड्स की डेफिनेशन भी बताऊंगा. आने वाले वक्त में आपने पूछा है कि खान क्या वज़ीर आज़म बन रहा है, तो आने वाले वक्त में खान की एनर्जी क्या नज़र आती है एज ए वज़ीर आज़म. अच्छा जी, यहाँ पे देखो, ये हो सकता है कि खान बाहर आ जाए. अच्छा, ठीक है, ये तो एनर्जी मैं कह सकता हूँ खान बाहर आएगा. सेकंड कार्ड की एनर्जी में उसकी काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं. शर्त ये है कि खान किसी तरीके से बाहर चला जाए, और ये शर्त उसके साथ कंटिन्यूसली रही थी.
اچھا باہر ملک میں جی وہ ٹھیک ہے, یہ اس کی انرجی بڑی عرصہ رہی. اور تھرڈ کارڈ میں بھی وہی انرجی ہے, اس کے پاس پیغام ہی یہ ہے کہ وہ باہر جائے. ہاں اب جی یہ پیغام ہے, آپ جی دیکھ لیں, ہاں میسج ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ کارڈ میں یہ کہ وہ جانا نہیں چاہتا, ڈس ہارٹ ہے. اب دل ٹوٹا ہوا ہے خان کا, دل ٹوٹا ہوا. خان ساری بات ہے, سیاست میں نہ آتا تو خان پاکستان کا ہیرو تو تھا. خان نے پاکستان کو ورلڈ کپ تو دلایا ہی تھا, جو بھی تھا کافی چیزیں, شوکت خانم ہو, کئی چیزیں ہوں, بٹ آپ کو پتا سیاست کسی کی. اچھا وہ شادی, یہ جو بشریٰ بی بی سے ان کی شادی ہے, ان پر الزام ہے کہ وہ بھی جادو کرتی ہیں, اور ان کی یہ شادی آپ کو علیحدہ ہوتی تو نہیں دکھائی دے رہی مستقبل میں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. سامیہ خان صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ شادی چلتی نظر نہیں آ رہی باہر نکلنے کے بعد. میں خان کی اور بشریٰ بی بی کی کمپیٹیبلٹی دیکھ لیتا ہوں. جی ہاں, خان کی اور بشریٰ بی بی کی کمپیٹیبلٹی کیا نظر آتی ہے. تو اگر تو پہلے تو اچھی تھی, کوئین آف پینٹیکلز کی انرجی ہے. سیکنڈ میں کلیئرٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ میں ڈیتھ کارڈ ہے. ڈیتھ مطلب ختم ہے, لڑائی, ڈیتھ, لیدگی. تھرڈ میں بحث, لڑائی جھگڑے, ایسی انرجی چل رہی ہے. اٹ مینز آپ کو بھی یہی دکھائی دے رہا ہے وہی بات کہ عمران خان کی شادی پرابلم میں ختم ہو سکتی ہے, تو آگے بھی شادی ہوگی پھر. دیکھو ابھی تو خان باہر آئے گا تو پھر اس کی انرجی دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیا کہتے ہیں. اچھا یہ ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, یہ پاکستان کی وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی ہیں آپ کو کبھی, کہ یہ بھی وزیر اعظم بنیں گی پاکستان کے؟ کیا مریم نواز جو ہے پاکستان کی وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا, کہ ایسی انرجی نظر نہیں آتی. البتہ یہ اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہاں آپ نے ایک کارڈ کیوں نکالا ان کا؟ مجھے یہاں پہ اسپرچویلٹی سے بھی ہیلپ لینی ہوتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک, میں اپنی نہیں چلاتا. ٹھیک. اچھا یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اب میں کہیں پہ 5 کارڈ کی انرجی بھی دیکھتا ہوں کہ اس کی مجھے سٹوریز چلانی ہوتی ہے, آنے والے وقت کی سٹوری چلانی ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر اعظم, بلاول بھٹو کی کرنٹ انرجی دیکھ لیتے ہیں جی. دیکھیں بلاول بھٹو کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو کرنٹ انرجی اسمبلی میں تو بڑی نظر اچھی ہے, جذباتی ہے, چیزیں کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ کھیل رہے ہیں. سر جذباتیت تو اور کرنٹ انرجی اچھی ہے. میں پیپل پارٹی کے بغیر آپ کہاں سیاست اس وقت چلا لو گے؟ وہ نہیں چل سکتے. تو اچھی انرجی ہے. وہ تو مولانا فضل الرحمان کی پھر انرجی کیا اچھی چلا رہے نا. تو بلاول جس بھی پوزیشن پہ, تو کوئی کیس شیس تو نہیں ہے نا اس پہ ابھی تک؟ تو نہیں. تو ٹھیک ہے, چلے, اچھی انرجی ہے. اگر آپ وزیر اعظم بنے بغیر وزیر اعظم کے مزے لوٹ رہے ہیں تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو کر تو رہے بات سارا, کس کی اس کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. آپ بیسیکلی کنگ میکنگ کی بات کریں کہ اگر آپ کنگ میکر ہیں تو وزیر اعظم, لیکن آپ کو وزیر اعظم نہیں بنتے دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کیا بن سکتا ہے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں ایک ہی کارڈ سے, کیونکہ آج ہم نے وزیر اعظم بنوانے ہیں. نہیں, آپ سے نہیں بن سکتے. کچھ چیزیں کمی ہیں. 2 سال تو نہیں نظر آتے ہیں. اچھا اب میں 2 سال کی پریڈکشن آپ کو 2 کا عدد نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو 2 سال تو ابھی ہماری پاک آرمی نے جو ہندوستان کے ساتھ کیا, ان کے دان کھٹے کیے, ان کو جواب دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, پاک فوج آگے کیا کرتی دکھائی دے رہی ہے؟ پاک فوج آگے کیا کرتی دکھائی دیتی؟ 3 کارڈ نکالتے ہیں. پاک فوج آگے کیا کرتی دکھائی دے رہی ہے. اچھا جی, پاک فوج کے بہت زبردست کارڈ ہیں. دیکھو کنگ آف پینٹیکلز, پاک فوج پاکستان کو کبھی نیچے نہیں لگنے دے گی انشاءاللہ. آپ کی پاور, آپ کی اسٹرینتھ بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے. پاکستان لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو عالمی سطح پر. عالمی سطح پر افواج کی انرجی, ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کی فوج جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی پاور ہوتی ہے, اسٹرینتھ ہوتی ہے, بیک بون ہوتی ہے. اگر آپ کی آرمی اسٹرانگ ہے, پہلا کارڈ بہت زبردست پاورفل انرجی والا, اور یہ جو پاور ہے یہ سیکنڈ کارڈ میں دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب یہاں پاکستان آگے اسلحہ بیچے گا, ہتھیار بیچے گا, اتنی پاکستان دنیا کو بیچے گا. یاد رکھیے گا, آپ کے خاص کر فضائیہ, اور یہ پاکستان کے جو ماشاءاللہ رافل کو بھی گرایا ہم نے, اور یہ آپ دیکھیے گا. اور پاکستان تھرڈ کارڈ میں یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی آپ کو مضبوط ترین مزید ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو تینوں کارڈ کی اچھی انرجی ہے, جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا آپ تھوڑے سے, میں آپ کو باؤنسر کرنے لگا ہوں سوالات کا, آپ کی موجودگی کا فائدہ تو اٹھائے نا. داؤد جی داؤد, حکومت 5 سال پورے کرتے دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم کا چہرہ بدلے گا, حکومت 5 سال پورے کرے گی, یا پہلے ہی گھر جانا ہوگا؟
اچھا جی، اہم سوال ہے، اور آپ حکومت کے خلاف تو نہیں کھڑے کر رہے مجھے، مگر میں تو اپنی انرجی کی بات کروں گا. میں کہتا ہوں کہ پارٹی جو بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. ہم بڑا عرصہ جو ہے سیاست کر کے پاکستان کو بہت ہم نے پیچھے کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد، یکانگت اور اخوت کا جو درس تھا، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، جو بھی ہو، پاکستان ہم سب کا ہے. ہم سب کو اتحاد، محبت اور یگانگت سے رہنا چاہیے. یہ تو میرا ایک اندر کی، میں اسی لیے ہر ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں اب کیونکہ نیوٹرل انرجی کو چیک کروں گا. آپ کا یہ سوال، کیا شہباز شریف اپنا وقت پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو ایک ہی کارڈ سے چیک کروں گا. حکومت کا وقت، حکومت کا تو ایک ہی کارڈ سے کیا شہباز شریف اپنا وقت پورا کر رہا ہے؟ تو مجھے دوسرے پہ بھی جانا پڑ رہا ہے اور تیسرے پہ بھی جانا پڑ رہا ہے. اچھا جی، اچھا اس سے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا علم کیا ہے. میرا ایک سیاسی تجزیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم بدلیں گے، حکومت 5 سال پورے کرے گی. ناؤ یور ٹرن. نہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ جی اتنا آسان نہیں ہے شہباز شریف کے لیے بھی حالات کو مینٹین رکھنا. یہ اس کے لیے اسٹرگل پوائنٹ ہوتا ہے. 5 سال پورے کرتا مشکل ہے. اسٹرگل ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ چیزوں کی جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کمٹمنٹ جو ہوئی ہے نا، اس کے اوپر سوچ چل سکتی ہے. تو 5 سال کا عرصہ حکومت چاہے جیسے بھی چل رہی ہے، 5 سال کے عرصے میں اس کمٹمنٹ پہ اگر شہباز شریف پورا اترتا ہے تو پھر تو میں اس کو کہوں گا کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف اس کمٹمنٹ پہ پورا اتر جائے گا تو بالکل وہ ہر اس حد تک جائے گا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. وہ تو سب کو پتا. تو اتنا آسان نہیں ہے شہباز شریف کے لیے حکومت کرنا. نہیں، شہباز شریف صاحب فلیکسیبل ہے نا جی، تو فلیکسیبلٹی ان میں ہے. تو فلیکسیبل پھر سب کو ہونا چاہیے. آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ میں فلیکسیبل نہیں ہوں. تو حکومت کے اوپر جا کے بیٹھ جانا تو جو سیاست ہے نا، یہ فلیکسیبلٹی مانگتی ہے. بالکل مانگتی ہے. اچھا یہ داؤد صاحب کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 9 نمبر کو روحانی نمبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا جی، بہت زبردست سوال آپ نے 9 کے اوپر بات کی. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی 9 کی انرجی کی بات. اب 2025 کی اگر میں بات کروں تو 9 کا عدد ہے. 9 کیا ہے؟ مدبر ہے، روحانیت ہے، لیکن یہ حکمت کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل کا بھی ہے. مارس ہے، مریخ ہے. مریخ کیا دیتا ہے؟ مریخ روحانیت بھی دیتا ہے، لڑائی بھی کراتا ہے، حالات بھی ٹھیک کرواتا ہے، چینجنگ بھی لاتا ہے زندگیوں میں. جب کا 2025 شروع ہوا، آپ نے دیکھا عالمی سطح پر تبدیلیاں شروع ہو گئی. مودی نے ایک طرف اٹیک شروع کر دیا، ادھر سے فلسطین، اسرائیل. بٹ یہاں پہ 9 کی، میں یہاں پہ کنٹریز کی پاور دیکھوں گا. 9 کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یوکرین. اور 9 سپورٹ کر رہا ہے چائنا کو، 9 سپورٹ کرتا ہے رشیا کو ابھی کے حالات میں، ترکی کو، اور امریکہ کو نہیں کر رہا ہے. پاکستان کو بھی نہیں کر رہا. پاکستان کو 8 کر رہا ہے، لیکن 9 اور 8 کٹھے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، قریب ہے. ٹھیک ہے. اب 9 کا عدد جو ہے ایک پاور ہے، انرجی ہے. تو بڑی بڑی تبدیلیاں اس 9 کے عدد نے 2025 میں آپ کے بلاک کو چینج کر دیا ہے. ہاں جی. دنیا کے ویژن کو چینج کر دیا ہے، حالات کو چینج کر دیا ہے، اور اس کا اثر آپ کو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں نظر آئے گا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہودی زائنسٹ 13 نمبر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ آپ اعداد کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اعداد کی بات بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. پتہ کیا ہے؟ یہ اعداد کی نحوست کے اثرات ہوتے ہیں. 13 نمبر. ہاں جی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جب بھی میں نے کسی کا روحانی علاج کیا، جب بھی میں نے کسی کی پڑھائی کی جس کے پیچھے جادو کا اثر نکلتا ہے، تو میں آپ کو آج حیران کو نہیں انکشاف کرتا ہوں، اس کے پیچھے یہودی نکلتا ہے. یہودی کیوں نکلتا ہے؟ یہ جو آپ کا جادو ہے نا، یہ ان کا مذہب کا درجہ رکھتا ہے. جادو جو ہے یہودیوں کا مذہب کا درجہ رہا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے اور پھر انہوں نے ان کو سکھایا. چاہے کالا جادو ہے، چاہے پیلا جادو ہے، چاہے سرخ جادو ہے، اس کے روٹس یہودیوں سے ملتے ہیں. نہیں، یہ پیلا جادو بھی ہوتا ہے، سرخ جادو بھی ہوتا ہے. جادوؤں کی بڑی قسم ہے. اچھا، جادوؤں کی بڑی قسمیں ہیں. جادو کے بڑی اقسام ہیں. سرخ جادو، کالا جادو، کال پڑی جلدی اثر کرنے والا. سرخ جادو یہ کرسچین کرتے ہیں، جس کا اثر جو ہوتا ہے وہ، اس کا علاج بھی جو ہے
اچھا جس کے اوپر سرخ جادو، اس کا علاج قرآن پاک کی سورہ رحمان میں آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 72 ٹائم پڑھ لو. اچھا سرخ اب میں جادو آپ کی سے یہی اب اسپیسیفک اب ہم وظائف پہ آ جاتے ہیں. ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یہ ہمارے ہاں دیواروں پر بڑی باتیں لکھی ہوتی ہیں بنگالی بابا اور بنگالی جادو کو بنگالی بابا کے ساتھ کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ میں نے سمرانہ شاہ صاحبہ کا پوڈ کاسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں ادھر سے ڈھاکہ یونیورسٹی سے یہ علم سیکھ کے آئی ہوں، اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، میں نے اگر روحانیت سیکھنی ہے تو مجھے کوئی پگڑی شگڑی لے کے آنی پڑے گی، کوئی مٹھائی کا ٹوکرا آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑے گا کہ جی مجھے میں نے تو پگڑی نہیں پہنی. نہیں آپ نے نہیں پہنی، ٹھیک ہے، اور مٹھائی کے ٹوکرے کو بھی نہیں میں جانتا. میں ایک بات جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانیت ہے نا ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور ہر بندہ اس روحانیت کے بغیر چل نہیں سکتا. فیض یاب بھی نہیں نا ہوتا ہر بندہ. عطا ہے، اب میں نے ہاں عطا ربی سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعام یافتہ، انعام یافتہ. میں نے بات یہ بھی کی تھی کہ نظر کرم جو ہوتی ہے، نگاہ مرد مومن جو ہوتی ہے، ماں کی دعا جو ہوتی ہے، اب کا اخلاص جو ہوتا ہے، بڑا کچھ تبدیل کر دیتا ہے. داؤد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم چلتے ہیں وظائف پر. کالا جادو ہو جائے، سرخ جادو ہو جائے، پیلا جادو ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں آپ کہ لوگ اس سے بچیں. دیکھیں جی، لوگ بتاتے ہیں سورۃ بقرہ پڑھیں، وہ 250 پارے کی صورت ہے نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ اس کو سن لیں. کوئی شارٹیسٹ وے ہے؟ بیکاز وی آر لوکنگ فار شارٹ کٹس ان دس جنریشن، ان دس ایرا. سو کوئی ایسی چیز جو آپ کے سامنے ہو کہ بھائی یہ شارٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو ہر لفظ میں برکت ہے. ابھی آپ کا علم پر منحصر ہے کہ آپ وہ شارٹ علاج کیا بتاتے ہیں جو کہ پڑھ لیں. کامران وظیفہ پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا جاؤں. جی میں کیونکہ 20 وظیفے کیے ہیں میں نے. اچھا یار میں کوئی وظیفہ کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں جی، لیکن مجھے وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ جب تک کہ پیچھے استاد نہیں تھا، جب تک پیچھے اجازت نہیں تھی. آپ نے قرآن پاک پڑھا؟ جی ہاں. آپ نے خود ہی پڑھ لیا؟ نہیں. کیوں؟ پڑھ لینا چاہیے تھا نا، اللہ کی کتاب ہے. استاد کی کیوں ضرورت پڑی؟ میں نے بلکہ قرآن حفظ کیا. ہاں استاد کی ضرورت پڑی. پڑتی ہے نا. وظائف کے لیے، عملیات کے لیے، روحانیت کے لیے جو لوگ بغیر استاد اور بغیر پوچھ کے کرتے ہیں نا، یہ وہ تیز دھار ہے جو آپ کی گردن کو اڑا دے گی. لیکن آپ کا جواب جو آپ لینا چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج وہ قرآن آیات میں بتاؤں گا، اسے آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ضرورت آیت الکرسی کی ہو حفاظت کی اور آپ پڑھ سورہ فاتحہ رہے ہو، اگر آپ کو ضرورت آیت الکرسی کی ہو اور آپ پڑھ سورہ یاسین رہے ہو، اس کا ثواب تو ملے گا لیکن وہ اثر نہیں وہ ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. بالکل نیت بڑی چلتی ہے، نیت بڑی چلتی ہے. بغیر نیت کے لوگ آیت الکرسی فلک ناس پڑھ رہے ہیں، ان کی نیت ہی نہیں ہمارا جادو ختم ہو. بغیر نیت کے کیسے پڑھ لیں؟ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ جادو کا علاج ہے، پڑھتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نیت کرو کہ یا اللہ پاک جو بد اثر شیطانی اثرات ہیں 21 دفعہ پڑھ لو، 41 مرتبہ پڑھ لو، اثر ختم ہو. 11 دن کا عمل کر لو، اثر ختم ہوتا ہے. سورہ فلک پڑھ لو 41 مرتبہ 41 ٹائم. یہ سارا آپ جادو کے وظائف بتا رہے ہیں. جادو کا علاج سورہ فلک پڑھ لو 41 مرتبہ، پانی پہ دم کر کے پی لو، اپنی حفاظت کے لیے پڑھ لو، علاج ہے. سورہ ناس 41 ٹائم 100 ٹائم. میں کئی لوگوں کو عمل کروا دیتا ہوں آیت الکرسی کا. جو لوگ جادو کے اثرات سے نہیں نکل پاتے ان کو میں سب سے پہلا وظیفہ کرواتا ہوں آیت الکرسی کا. پڑھو آیت الکرسی پڑھو 119 مرتبہ، 313 مرتبہ ایک دن میں. میں ایک ہی دفعہ کا عمل ہے، 11 دن کا عمل کرواتا ہوں کہ پانی پہ دم کر کے پئیں آپ. ٹھیک ہے. میں نے خود 1100 مرتبہ پڑھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. پڑھائیاں کر کے، وظائف کر کے اپنی طاقت پاور بڑھانا. اچھا دشمن آج کے دور میں جہاں محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا قہار یا جبار، دشمن کے لیے اور زبردست عمل میں بتانے لگا ہوں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک. کیا کمال 313 مرتبہ دشمن کا تصور کر کے پڑھیں. اچھا نہیں ہے دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنے دشمن کے دل میں محبت کرنے کے لیے 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اس کا تصور کرتے ہیں. ہاں وہ بھی، اور دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوف کیا اس میں ذات ہے. اللہ کے 3 نام، اس میں اعظم محبت، پیار، تسخیر، تعداد 319 مرتبہ.
11 दिन का अमल कर लो, 21 दिन का अमल कर लो। ठीक है। और वो आपने जो आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा बताई थी वो ये है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर उसका दिल नर्म हो जाएगा। यार ये जो कहते हैं ना महबूब कदमों में, होता अल्लाह है? ताला मैं खुद अपने ऊपर ये बात कर रहा हूँ, महबूब कदमों, यार अल्लाह क्या नहीं कर सकते? अल्लाह एक सेकंड में वो तो तकदीर कर बदलते सकते हैं, हैं। हमसे तो महबूब भाग जाते हैं, अब तो महबूब ही जिंदगी में कोई नहीं रहा। अल्लाह को राजी करना सबसे बड़ा महबूब अल्लाह है। बेशक। जिसका अल्लाह राजी हो जाएगा ना, उसका महबूब जो है ना कदमों में नहीं आंखों में होगा। अब आ जाते हैं रिस्क की तरफ। एक सबसे बड़ा मसला नौजवानों का, जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए औलाद नहीं हो रही, औलाद हो जाए नाफरमान है, फर्मा बरदारी नहीं हो रही, फर्मा बरदार हो जाए हालात कशीदा हो गए हैं। कोई वजीफ़ा है? ये रिस्क, कामयाबी, औलाद। अच्छा, कमाल बात यह है कि आप रिज़्क समझते हैं पैसे को, मैं हाँ जी। रिज़्क समझता हूँ इज्जत को भी। ना, मैं या कुछ रिज़्क की तारीफ जो मैंने अमलियात की दुनिया में सीखी। रिज़्क, अल्लाह आपको मुसीबतों और बलाओं से बचा रहा है, रिज़्क। जी हाँ। अल्लाह आपके साथ अच्छे दोस्तों का ताल्लुक बना रहा है, रिज़्क। अल्लाह आपको सेहत अच्छी दी हुई है, रिज़्क। माँ बाप आपके साथ खुश है, रिज़्क। और आपकी ये सारी चीज़ें रिज़्क हैं। अगर देखो खुदा ना खास्ता रास्ते में जाते गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 4-5 लाख का नुकसान हो गया या 10 लाख का हो गया, रिज़्क गया ना। तो रिज़्क की तारीफ सिर्फ पैसा नहीं है, हाँ इसको हासिल किया जा सकता है। सूरह यासीन की पहली 9 आयत बहुत ज़बरदस्त है। रिज़्क, अब मैं रिज़्क की कुछ मुबीन वो तक, चीज़ें बताता हूँ जिससे रिज़्क में बेशबहा इजाफा हो जाए। बारिश हो जाए। दुनियावी कामों के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मुजर्रब माना गया है। आपको कोई भी मुश्किल हो, नियत रिज़्क की कर लो। तादाद मैं बता देता हूँ, 313 मरतबा, 505 मरतबा, 1100 मरतबा, 2100 मरतबा, 3100 मरतबा, 4100 मरतबा। कितने दिन पढ़ने? 21 दिन का अमल कर लो, 11 दिन का अमल कर लो। ठीक है। और ये जो कारोबार में बंदिश आ जाती है, ये भी इसी से ठीक हो जाएगी? अच्छा, यहाँ पे देखा जाता है कि कारोबार के ऊपर जो बंदिश लगाई गई है उसका हल कैसे करें। बाज़ औक़ात आता है कि कुरानी आयात पढ़ के, जिसमें उसका भी मैं आपको देखें जी, जिस जगह पे बंदिश लगी हो, जिस जगह पे बंदिश लगी हो, सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके उस पानी को उस जगह की दीवारों पे छिड़काओ, पानी जमीन पे ना गिरे, और उस पानी को पी भी लो, बंदिश दूर होती है। अब उस जगह की फिजा पे भी आमल बंदिश लगा देते हैं, फिजा पे बंदिश लगती है। जब फिजा पे बंदिश लगती है वहां अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगरबत्ती। 11 अगरबत्तियां लें जी। उन 11 अगरबत्तियों के ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास 21-21 मरतबा पढ़ के फूंक मार के उनको जला दें। जैसे जैसे अगरबत्तियों का धुआं उठेगा वो उस जगह की बंदिश को खत्म करेगा। लोग दरवाजों पे बंदिश लगा देते हैं, घर की चौगाट पे बंदिश लगती है। जब घर की चौगाट पे बंदिश लगे तो वहां भी पानी का छिड़काव, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा अव्वलो आखिर दरूद इब्राहिमी उस दीवार वाली जो दरवाजे की जगह है वहां पानी का छिड़काव करें, शावर करें, पानी नीचे ना गिरे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस एनहांस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, एतमाद बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग डर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, खौफ होता है। कॉन्फिडेंस एतमाद बढ़ाने का कोई शॉर्टेस्ट वजीफा? या अजीज़ो या सलाम, या अजीज़ो या सलाम, और सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। या अजीज़ो या सलाम पढ़ना है तो 119 मरतबा पढ़ें एक दिन और जाएं। हाँ, ठीक है, पढ़ते जाएं। अच्छा, पढ़ते जाएं और दिल में पढ़ते जाएं। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें आज़म है, खुला पढ़ते जाएं। और यहाँ पे सूरह नास भी आप मुसख्खर कर देता है अगले बंदे को। और या बदीउल अजाइबुल खैर, बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, उससे भी। ये तो इम्तिहान में कामयाबी का बता रहे हैं इंटरव्यू, लेकिन कॉन्फिडेंस, एतमाद, या अजीज़ो या जब्बार कितनी दफ़ा? 313 मरतबा। ठीक हो गया जी। जादू का भी आपने बता दिया, कारोबार की बंदिश का भी बता दिया। दिल को सुकून के लिए कोई वजीफ़ा बताए जिसमें दिल पुरसुकून हो जाए। और बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। बिल्कुल। दिल के सुकून के लिए मैं एक मुजर्रब अमल बताने लगा हूँ, आप करिएगा ज़रूर। अच्छा जी, सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा। और कहते हैं कि एक मैं वो आयत बताने लगा हूँ कि 99 हदीस है, 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की जो बीमारी जिसका हल है वो है टेंशन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 313 मरतबा। मैं कहता हूँ जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज, नजर बद का इलाज, टेंशन, मैं कहता हूँ 99 बीमारियां उसमें मौजूद है और हदीस मौजूद है। बिल्कुल ठीक और है। जिन्नात ऐसे भागते हैं इस आयत से,
اور اگر پیچھے سے کوئی بتانے والا فیض والا بندہ ہو تو سونے پہ سہاگ. اور جلد شادی کا وظیفہ اب یہ جو سنیں گے سب کو ضرورت بھی ہے. دیکھو جب شادی دوسری رکتی شادی ہے, والوں کے لیے نہیں ہے, نہیں پہلی شادی والوں کے لیے. شادی رکتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی شادی رکی کیوں ہے, وجوہات کیا ہے, نیگیٹیوٹی. یہاں پہ 2-3 چیزیں کی جاتی ہیں. ایک تو جو شادی نہیں ہو رہی اس کی رکاوٹ دور کرنے کا پہلے عمل کیا جائے, وہ بتا دیں. اچھا, جن کی شادی نہیں ہو رہی تو ان کے لیے میں 11 دن کا ایک عمل بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں کہ یا اللہ پاک جو نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹو ہو رہا ہے وہ کٹے. جی ٹھیک. اس کے بعد 11 دن کے بعد دوسرا عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی وہ اس کی تعداد 319 مرتبہ ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنی شادی کی نیت کر کے. اچھا, وظیفہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کام کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ اس میں سارے کاموں کی نیت کر لیں. وظیفہ ہمیشہ ایک ہی کام کی سلیکشن کر کے کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا, آپ تھوڑا سا سٹونز پہ بات کر لیتے ہیں. کون سا سٹون جو آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے, آپ کی رکاوٹیں ختم کرتا ہے, آپ کو کامیابی دے دیتا ہے, کیونکہ آپ اس کے بھی ماہر ہیں, مجھے یہ پتہ ہے, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. کامران بھائی, ہر سٹونز اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہوئی ہے. پتھروں کو زباں اللہ نے دی ہوئی ہے. جیسے کہ زمرد کی بات کریں, زمرد اگر آپ علمی کام کر رہے ہیں, تحقیقی کام کر رہے ہیں, اور جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو زمرد پہننا چاہیے. زمرد جو ہے علم, حکمت, تحقیق کے اوپر آپ کو نئی نئی کریشنز دیتا ہے, نئی نئی چیزیں پیدا. ہمیں یاد ہے کہ جب اوریجنل سٹونز ملتے بھی نہیں نا حضرت. ملتے ہیں سر, ملتے ہیں. میرے پاس سے لے لیجئے گا, میں دے دوں گا آپ کو. اچھا, آپ گفٹ نہیں نہ دیتے؟ مجھے گفٹ نہیں ملتا, اس لیے کامران انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو گفٹ. جب محبت بڑھے گی نا, سلسلے بڑھیں گے تو پھر دے دیں گے آپ کو گفٹ. اچھا, یاد ہے مجھے کہ جب پہلے نظر لگتی ہوتی تھی تو گھر والے جو ہے, آپ نے لوہے کا چھلا پہنا ہوا ہے, پتہ ہے یہ چاندی کا ہے, چاندی کا ہو یا لوہے کا, اس سے بڑی انرجی نکلتی ہے. نظر بس سے بندہ بچتا ہے, ٹینشن سے بچتا ہے. چاندی کی اپنی خاصیت ہے, سونے کی اپنی اہمیت ہے. اور جس طرح زمرد بتایا, اسی طرح زمرد پہنا ہوا, میں نے زمرد پہنا ہوا. اور ڈائمنڈ کی اپنی اہمیت. ڈائمنڈ جو ہے عزت, وقار, پیسہ اور دولت دیتا. اب ہر سٹارز کو مختلف جو ہے وہ آپ ایک ایک لائن میں بتاتے تھے زمرد کس لیے پہنے لوگ, لیکن وہ ہر شخص کی ہر شخص کے سٹارز کے مطابق اس کی پتھر کی سلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور 12 کے 12 زوڈک سائن انشاءاللہ میں پروگرام آپ کے ساتھ پتھروں پہ کروں گا, جس میں میں بتا دوں گا آپ کو کہ ایریز والوں کو کون سا پہننا چاہیے, یا اس کو عقیق پہننا چاہیے, ڈائمنڈ پہننا چاہیے, لیو والوں کو کون سا پہننا چاہیے. یہ دو آپ بتا دیجیے اسپیسیفکلی جو زیادہ. فیروزہ جو پتھر ہے, فیروزہ اور ایک یہ فیروزہ پتھر حضرت علی کرم اللہ وجہ منسوب ہے کہ وہ پہنا کرتے تھے. یہ پتھر عزت, بزرگی, دولت میں اضافہ, اور جب کسی بڑی مہم میں جانا ہو تو لوگ پہنتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کو صحت, شفا یابی ملتی ہے, بلکہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح روبی ہے, روبی بھی آپ کے کاموں کی رکاوٹ دور کرتا ہے, آپ کے حالات کو بہتر کرتا ہے. خاص کر جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ لوگ روبی پہنتے ہیں, یاقوت پہنتے ہیں. یہ نہ صرف آپ کی عزت بڑھاتا ہے بلکہ شہرت بھی آپ کو عطا کرتا ہے. اور یہ اس کا بھی بتا دیں آپ, زمرد کا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زمرد علم, حکمت, تحقیق, نئی نئی چیزیں اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے. داؤد بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے تفصیلی بات کی ہر حوالے سے. مجھے جو آپ کی اچھی بات لگی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو روکا نہیں ہے, بلکہ بولڈلی آپ نے بتایا کہ یہ حالات ہیں, اس کی وجہ سے اس کا پیرامیٹر یہ ہے, اب یہ کریں گے تو ایسے ہو سکتے ہیں. کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو؟ کامران, میرا پیغام تو یہ ہوگا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے کام کروانے کا شوق پڑ جائے, یار اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. میرے پاس اگر 100 کام ہے, مجھے گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, عزت چاہیے, بزرگی چاہیے, آخرت چاہیے, قبر کی زندگی چاہیے, مرنے کے بعد کی زندگی چاہیے. ہر بندے کے ہزاروں کام ہیں. ہر کام کو بذریعہ دعا اور اعمال جوڑ لینا چاہیے. اب گھر سے نکلو, دعا کر کے نکلو. آپ کسی سے بات کرو, دعا کر کے نکلو. آپ دنیا کا کوئی کام بغیر دعا کے کرو ہی نہ, اور اپنے آپ کو دعاؤں سے جوڑ لو. یقین جانو سفر آسان ہو جائے گا, نہیں تو بیڑیا کھا جاتا ہے. اور بیڑیا ابلیس ہے, شیطان ہے, وہ چاہتا ہے
کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہو، اور جنگ اللہ سے دوری اور نزدیکی کی ہے۔ داؤد جی، داؤد آج ہمارے ساتھ موجود رہے۔ آپ ماہر علم نجوم ہیں، علم الاعداد کے ماہر، پامسٹری کے ماہر، ٹیرو کارڈ کے ماہر۔ آپ نے ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا، اور آپ نے وظائف بھی بتائے، شادی جلدی کیسے ہوگی، جادو کا توڑ کیا ہے، رکاوٹیں کیسے حل ہوں گی، اور آخری سب سے اچھا پیغام آپ نے دیا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، دعاؤں سے جوڑیں، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔